अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, रोज़ इस कुर्सी पर बैठ के हम खबर की तलाश में मसरूफ़ हो जाते हैं और जो करंट इशूज़ हैं उन पे बात करते हैं, सियासतदानों को बुला के उनसे सख्त सवाल करते हैं। लेकिन आज हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे। सवालात तो यकीनन सख्त ही होंगे, लेकिन शख्सियत हमारे साथ सियासी नहीं होगी। बेशक सियासत से ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन न्यूज़ मेकर ये ज़रूर है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगी वीना मलिक खान। बहुत बहुत शुक्रिया वीना मलिक खान, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। और उनके साथ हैं उनके हस्बैंड असद खटक। असद खटक साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अभी तक तो ठीक है। अभी तक तो ठीक है, अभी सवालात का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन वेलकम बैक टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। वीना मलिक साहबा, अभी मैं जब आपने देखा, आप जब एयरपोर्ट से आई और आपने मीडिया से बात की, मीडिया एक तो हर जगह आपको फॉलो करता है, आपने कहा कि शादी करना बड़ा आसान है लेकिन उसको निभाना मुश्किल है, बड़े इसमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो क्या ऐसी कुर्बानियां दी आपने? देखिए, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी यूनियन हो, उसको तोड़ना बहुत आसान काम होता है, क्योंकि यू जस्ट कांट टेक इट एनी फर्दर, ओके ओवर, ख़त्म हो जाती है। मगर शादी को चलाना, किसी भी यूनियन को चलाना, उसमें दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ना सिर्फ सेक्रीफाइसेस होती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। दोनों तरफ से हमारे यहाँ तो कहते हैं कि औरत सेक्रीफाइस करती है, कुर्बानियाँ देती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा जो मुआशरा है उसमें अगर मैं ये कहूँ कि 80% किसी भी शादी को औरत चलाती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि औरत ना सिर्फ घर संभालती है, बच्चे संभालती है, एक जो मर्द उससे शादी करता है उस पूरे के पूरे मर्द को संभालती है। तो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप शादी तभी चल सकती है, 100% तभी हो सकती है जब उस 80% में 20% और पुरानी कहावत है ना, दो पहिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो असद साहब, कुर्बानियाँ सिर्फ इनसे आपने मांगी है कि कुर्बानी दो इस चीज़ पे उस चीज़ पे, या फिर भी कोई कुर्बानियाँ नहीं है ऐसी? कुर्बानी की बात नहीं, जो मतलब बकरा ईद के अलावा शादी इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर दोनों पार्टनर की सोच एक जैसी हो, दोनों की पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो, फीलिंग एक जैसी हो, तभी वो आगे बढ़ेगी और बहुत पॉजिटिव वे पे बढ़ेगी। 2015 की सबसे जो हाई प्रोफाइल कह लें या सबसे ज़्यादा मीडिया में डिस्कस होने वाली शादी कौन सी थी? इमरान खान और रेहाम खान साहिबा की। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स हमारे यहाँ डिस्कस हुई है 2015 में, वो भी उन्हीं की थी। कुछ 10 महीने उनकी शादी चल सकी। तो क्या मशवरा क्या देना चाहेंगी? इमरान खान साहब अगर तीसरी शादी करने का सोचें, या रेहाम खान साहिबा 2 शादियां कर चुकी हैं, तीसरी शादी करने का सोचे, क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए? इमरान खान साहब और उनकी एक्स पार्टनर, वो दोनों माशाल्लाह इतने मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं और इतनी शादी की गलती दोबारा नहीं करेंगे, रिश्तों पे इतनी दस्तरस है। मेरा ख्याल है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कि उनको मशवरा दे सकूं कि आपको कितनी शादियां करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर एक रिश्ता नहीं चल पाया तो उन दोनों के लिए बहुत तकलीफ दे बात होगी, और मैं समझती हूँ कि इस जगह पर तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, उन दोनों का अल्लाह ताला हिम्मत हौसला अता करे टू गेट ओवर इट। आप फैन हैं इमरान खान साहब की? अनडाउटेडली आई थिंक खान साहब की मतलब क्रिकेट की हद तक या सियासत की भी? क्रिकेट की उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। उन्होंने जब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया, उनकी जो इंसानियत की खिदमत है उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब की सियासत को मैंने कभी फॉलो नहीं किया, मगर इमरान खान साहब जितने बड़े एक रिवोल्यूशनिस्ट हैं, जितना वो एक अवाम में जोश जगा सकते हैं, उनमें एक नई सोच जगा सकते हैं, मेरा ख्याल है उनसे बड़ा इस वक्त आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है जो कि आपका और उनका नजरिया मिलता जुलता है, क्योंकि वो नए पाकिस्तान की बात करती हैं, हम एक नई वीना को देख रहे हैं। आई थिंक आई वेरी मच रिलेट टू इमरान खान साहब। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मैं इमरान खान साहब से बहुत रिलेट करती हूँ। जिस सूबे से आपका ताल्लुक है असद, वहाँ तो इमरान खान साहब की जमात की हुकूमत है, तो आप तो यकीनन फैन होंगे इमरान खान साहब के? मैं फैन हूँ, I'm definitely I like PTI as well। अच्छा। इवन मैंने PTI के लिए गाना भी गाया था। हाँ बिल्कुल। जो है आपने धरने में सुना भी होगा। मतलब वो धरने में जो बैठे रहे 100 दिन से जायद, उसमें आप भी कसूरवार थे, आपने भी उनको नहीं, मैं था नहीं, लेकिन गानों की वजह से ही गाना उसके लिए गाया था, इलेक्शन कैंपेन के लिए। अच्छा। जो आपको नहीं पता था कि मामलात धरने तक पहुंचेंगे? देखिए, आप कभी भी किसी इंसान के साथ तब कनेक्ट करते हैं जब वो दिल से बोल रहा हो। जब कोई शख्स दिल से बात नहीं करता, कोई भी उसके साथ कनेक्ट नहीं करता। एक वक्त में वो इतना रिवोल्यूशनरी वो हो गए थे कि हर शख्स उनकी बात पे लबैक कह रहा था। मैं तो हैरान हूँ, उस दिन आपने कहा कि मैं सियासत में नहीं आऊंगी, मुझे तो सियासत के बड़े जरासीम नजर आ रहे हैं आप में। तो सियासत के जरासीम होना और सियासत करना दो मुख्तलिफ चीजें। आपने कहा था आई एम टू गुड फॉर पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब है? मतलब वो बेचारे से लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं और आप सुपर स्टार वीना मलिक हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक सियासत करना जो है वो बहुत ही
ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اگر آپ کو ایک ایسی شخصیت بننا پڑتا ہے جس میں مطلب اٹس ناٹ این ایزی گیم. اف یو ٹو آنیسٹ اینڈ اف یو ٹو اسٹریٹ فارورڈ اینڈ اف یو ٹو بلنٹ, اور اگر آپ بہت ہی شفاف ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک اچھے سیاستدان نہیں ہو سکتے. میں ایک اچھی, مطلب آپ کو تھوڑا سا جھوٹ بولنا آنا چاہیے, چیزوں کو گھما پھرا کے پیش کرنا آنا چاہیے. سیاست کا مطلب کیا ہے, سیاست کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک بہت اچھی سوشل ورکر ہو سکتی ہوں. میرے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال ہے کہ آپ سیاست میں کبھی نہیں آئیں گی. سیاستدان ہو سکتی ہوں, فی الحال مجھے نہیں لگتا میں سیاست. یہ دیکھیں, چلیں قربانی مانگ لی انہوں نے آپ سے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آئے سیاست میں وومن رائٹس کے لیے, چلڈرن رائٹس کے لیے. ہم پاکستانیوں کو تھوڑا رائٹ پرسن تو مل جائے گا کہ یار شی از ٹاکنگ ٹوورڈز. رائٹ پرسن آپ کو زندگی میں تو مل گیا, لیکن یہ کیا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سیاست کے لیے یہ رائٹ پرسن ہے؟ کیا ایسی کوالٹی آپ بتائیں. یہ بڑی بے باک ہے, آپ کو پتہ ہے, جو بھی ہے منہ میں بول دیتی ہے. پھر آپ تو کہیں گے کہ سیاست کریں اور تحریک انصاف جوائن کریں. تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, جو پارٹی جو پاکستان کے لیے اچھی ہو, وہ تحریک انصاف ہو, نون ہو, جو بھی ہو, so we will go for that. میں یہ نہیں چاہ رہا, میں خواہش تو پوری کرنی پڑے گی نا آپ کو. دیکھیں سیاست میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے الیکشن کے لیے کھڑے ہو جائیں. دیر از اے ریزرو سیٹ فار دا وومن. اگر وہ اس کو کوئی اچھی پارٹی یا اچھی کاز کے لیے مل سکتی, سو وائی ناٹ. ریزرو سیٹ پہ آنا چاہیں گی یا الیکشن لڑ کے آنا چاہیں گے اسمبلی میں؟ I think it's too early to discuss until unless I make up my mind. Not now. I mean a future plan. آپ کے ہسبینڈ نے ایک خواہش سے اظہار کر دیا. دیکھیں اب ہسبینڈ کی ہر خواہش پہلی دفعہ کیا یا پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ کو؟ نہیں, صرف ان کی تمنا نہیں ہے, میرے فادر ان لا کی تمنا بھی ہے, میرے اپنے والد صاحب کی تمنا بھی ہے, اور وہ لوگ جو بہت مجھے قریبی جانتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بناؤں. میں اپنے اسکول میں پریفیکٹ ہوا کرتی تھی, اور تب کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں شوبز کروں گی یا ایکٹنگ میں جاؤں گی. ہمارے ایک بڑے نالائق سے ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, وہ اکثر ایگزام میں مجھے کہتے تھے باجی پلیز مجھے پیپر دکھا دیجیے, باجی پلیز. تو میں کہتی آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کہتے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے آپ ایک دن بے نظیر بھٹو بنیں گی. اچھا. میں نے کہا ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ. نہیں آپ بہت بڑی سیاستدان بنے گی, اب پلیز مجھے ایگزام میں. وہ چیٹنگ کرنے کے لیے مکھن لگا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے بڑی نواز شریف صاحب کی حکومت کی تعریف کی ہے, آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑے اچھے منصوبے دیے ہیں پاکستان کو, پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے, یہ آپ نے کہا ہے نا. یہ سارکیزم ہے یا یہ سچ ہے؟ آپ نے کہا ہے یہ. ایکچولی ہم بینگ لیونگ ابراڈ, ہم تو نیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈ چل رہا ہوتا ہے کہ روڈز بن رہے ہیں یا یہ پہ. نہیں میں سمجھ رہی ہوں ان کے سوال کو, تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گی. اگر نواز شریف صاحب کی حکومت کی میں بات کروں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے پاکستان میں, جو کہ پچھلی حکومت نے 5 سال پورے کیے, اب کی حکومت اگر 5 سال پورے کرتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ایک شاندار بات ہے, ایک تسلسل شروع ہو جائے گا, اور یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. اس میں یقیناً نواز شریف حکومت نے بہت زیادہ ٹرموئل کا سامنا کیا ہے, بہت سارے بمپی فیز بھی انہوں نے دیکھا ہے, بٹ آئی وڈ سے دیٹ ہی ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری میچور پولیٹیشین وچ آئی ریئلی ایڈمائر. ہمارے یہاں جو سمجھدار اور عقل مند سیاستدان ہوتے ہیں نا, وہ آرمی چیف کی ضرور تعریف کرتے ہیں, اور وہ بھی آپ نے اس دن کی جب میڈیا نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ آرمی چیف نے, اور وہ سچ بھی ہے, وہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ پاکستان کو پرامن بنا دیا. نہیں دیکھیں, میں یہاں پر یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جب آپ فار دا ہیک آف اٹ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ کسی کو خواہ میں آپ کسی کی تعریف کریں. آج آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پہلے کے مقابلے میں زیادہ سیف ہے؟ میں یقیناً یہ بہت فخر سے کہتی ہوں کہ میں جنرل راحیل شریف صاحب کے پاکستان میں اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ تصور کرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف میں بلکہ میرے خامن, بلکہ میرے 2 چھوٹے بچے پاکستان میرے ساتھ آئے ہیں. I feel extremely safe. ہوا میں آپ کو محسوس ہوتا ہے, it's in the air. یہ آپ اگری کرتے ہیں کہ اس بات سے؟ پرسنلی آئی لو پاکستان, جیسا بھی ہو تھوڑا ہو بڑا ہو, لیکن رائٹ ناؤ دا سچویشن از ڈفرینٹ. پہلے سچویشن کچھ اور تھی. جنرل شریف کے آنے کے بعد اسپیشلی ضرب اذب جو ان لوگوں نے وہ کام کیا, مطلب اس لیے تو میں خوشی سے میں نے سانگ بنایا. ہاں میں نے اس دن سنا آپ نے پاکستان آرمی اور اے پی ایس کے بچوں کے لیے گانا بنایا. جی یہ میرے ساتھ وینا نے بھی گایا, آپ دونوں نے مل کے گایا گانا, ڈوئٹ گانا ہے. اس گانے میں میں نے بھی گایا ہے, پہلی بار گایا ہے پاکستان کے لیے. لیکن میری تھوڑی سی لوگ سوئچ تو نہیں کر دیں گے چینل اگر آپ گانا شروع کریں گے؟ ہوپ فلی ناٹ, اگر میرے لیے نہیں سنیں گے لیکن پاکستان کے لیے ضرور سنیں گے. مجھے خوشی ہوئی جب آپ نے یہ پہلی دفعہ بات کی, اس میں اے پی ایس کے بچوں کا آپ نے ذکر کیا. میں ایک ماں ہوں اور آف کورس میرا الحمدللہ بھائی بھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو حادثہ ہو گیا ہے اس نے یقیناً پوری قوم کو متحد کیا, ہم سب کو اکٹھا کیا, لیکن یہ بہت بڑی قیمت تھی جو ہم نے ادا کی, بہت بڑی قیمت. مطلب دیٹ از سم تھنگ بیونڈ ورڈز کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایک ایسا درد جو ہماری قوم کو ملا ہے, اور میرا خیال ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. اس کی
کبھی بھی تلافی نہیں ہو سکتی. ان ماؤں کی ہم تلافی نہیں کر سکتے, ان بہنوں کی, ان والدین کی, ان باپوں کی. It has been a terrible, terrible incident. Okay? نہیں, لیکن میں آپ کے یہ جذبات سمجھ سکتا ہوں. آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام کیا تھا اسکول میں جا کے, اور جب اس وقت میں نے حال دیکھا تھا, مجھ سے بات نہیں کی جا رہی تھی. اور یہی میرے خیال سے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہر دفعہ جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں آپ کو رلا دیتا ہے. خاص طور پر وہ جو گانا بھی ISPR نے بنایا تھا اس کے بعد, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے کرتا ہے. مطلب جب بھی آپ وہ گانا سنتے ہیں, اور میں نے ان بچوں سے یہ گوایا تھا اور خود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یہ آپ کے جذبات جو ہیں بڑے جسٹیفائیڈ ہیں. اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے, آپ پھول سے اتنے. I'll give you a moment تاکہ آپ پانی پی لیں پلیز. You're very sad when it's happened, especially جب میرے گود میں ہمارا بچہ ہوتا ہے. And we were crying all the night. ان کی امی آئی تھی اور یہ بھی تھی, مجھے بھی یاد ہے. تو even I cried because Abraham was with me. وہ فیلنگز ایسی ہو رہی تھی کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے اور اگر اس کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو اٹس ویری ہارڈ. میرا ہرگز لیکن یہ مقصد نہیں تھا کہ اس وقت میں پروگرام میں آپ کو جذباتی کروں, لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ جذبات آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے ایک اچھا کام کیا. اگر آپ نے ان بچوں کے لیے جس طریقے سے بھی کوئی بھی پاکستانی ان کے حق میں کچھ کر سکتا ہے, ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے, تو بڑا اچھا کاز ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ گانے کے اگر 2 جملے 2 سینٹنسز آپ ہمیں سنا دیں. اس کے بول یہ ہیں, اس مٹی کے ہم بیٹے ہیں, یہ مٹی تو اپنی شان ہے, اس پر چمکے سپاہی ہے, اس پرچم سے ہی پہچان ہے. ڈرتے نہیں ہم کسی سے ہے اپنا, یہ ایمان جب تک ہے جاں میں جاں رہے گا اپنا. پاکستان یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, ہم سب کی یہ پہچان ہے, ہم سب کا پاکستان ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وینا ملک خان, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ہسبینڈ اسد خٹک. بریک میں جانے سے پہلے تھوڑے سے جذباتی ماحول ہو گیا تھا, لیکن اب میں آپ سے ایک مشکل سوال پوچھتا ہوں, اور میرے خیال سے یہ سوال اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے سب سے مشکل سوال ہے کہ کیا راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی تعریف کی, اگر آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے, کیا کریں گے؟ نہیں, بالکل یہ میرا خیال ہے میرا فیصلہ نہیں ہوگا, یہ پورے پاکستان کا فیصلہ ہوگا کہ ہاں ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں؟ بالکل. آئی تھنک اگر پہلے کے کسی بھی جنرل کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے تو شاید میں کہتی کہ دے ہیڈ ٹو گو اہیڈ ود دا پروسیجر اینڈ سسٹم اینڈ آل دیٹ, مگر جنرل صاحب نے جو ہمیں پاکستان دیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ یہ ہر پاکستانی کی تمنا ہوگی کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ بالکل. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کی رائے پہ کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنی سیریسلی لیتے ہیں آپ کی اس ایڈوائس کو, کیونکہ بال تو انہی کے کورٹ میں ہے نا. بالکل. کوئی ریگریٹ ہے وینا ملک کہ میں نے یہ کام کیا, غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں کرتی تو اچھا ہوتا, آج زندگی بہتر ہوتی, کوئی ریگریٹ ہے, کوئی افسوس ہے؟ آئی تھنک اگر میں وہ سب نہیں کرتی جو میں نے کیا, آج میں وہ نہیں ہوتی جو میں ہوں, کیونکہ آپ جس راستے پر چلتے ہیں وہی راستہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ ایونچولی کہاں جائیں گی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے یو ہیو ٹو بی الائیو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. میں نے اپنے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور ہمیشہ فتح میری ضمیر کی ہوئی ہے. آئی تھنک آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس ان لائف. وٹ ایور آئی ہیو ڈن اٹ لائک پراؤڈلی. آپ کا ایک پروگرام تھا 2011 میں, کامران شاہد نے وہ ہوسٹ کیا تھا ایکسپریس پر, اور مفتی کبھی آپ کے ساتھ تھے اس پروگرام میں. بڑی بحث بھی تھی, بڑی لڑائی بھی تھی, ان کا ایک نقطہ نظر تھا, آپ کا نقطہ نظر مختلف تھا. انہوں نے بڑی نصیحتیں کرنے کی آپ کو کوشش کی تھی اس پروگرام میں, آپ نے سنی نہیں ان کی. آپ نے دیکھا وہ پروگرام؟ ایک دو کلپس اس کے دیکھے ہیں. تو آج میں وہ کلپ آپ کو پہلے دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اس پہ سوال کروں گا. جی. اگر یہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے ان کو اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا, تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا
کہ خدا را پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے. آپ کی تصاویر وہ ہیں کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا. آپ کو سزا ملنی چاہیے. آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک سافٹ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے. اور وینا ملک نے کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا لپ لاک کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آج تک آپ کی پاکستانی ایکٹریسز نے انڈیا میں پہنے نہیں ہیں؟ وائے وینا ملک؟ مفتی صاحب جائیے. اور بہت کچھ ہیں وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں. اینڈ سو مچ مور. بڑی جرات کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بہن کی صورت نہ ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے نہ اخبارات میں دیکھی ہے, کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اہل علم کا بھی اور عوامی افراد کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے. ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہماری بہن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے. آپ پہلے چیزیں دیکھیے اور پھر کھڑے ہو کے فتویٰ دیجئے, کیونکہ آپ مفتی صاحب ہیں. آپ کا جب دل کرے گا کسی بھی تنہا اکیلی لڑکی پہ کھڑے ہو کے آپ فتویٰ دے دیں گے. جی یہ وہ تھا پروگرام. ایک تو اس وقت آپ بہت زیادہ جوش میں بات کرتی تھی, آج کل آپ بڑی سافٹ ہو گئی. میرے خیال سے اس کا کریڈٹ اسد کو جاتا ہے اور آپ کی شادی کو جاتا ہے. لیکن اس پروگرام پہ مجھے بھی دے دیجیے. اچھا چلے آپ کو بھی جاتا ہے. میں نے کہا آپ کو بھی جاتا ہے اور اسد کو بھی جاتا ہے. نہیں انڈاؤٹڈلی اس پروگرام پہ کوئی ریگریٹ ہے؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کی, آپ کی زندگی میں آپ نے خود بتایا, میں نے سنا پروگرامز میں آ کے کہ آپ نے کہا ایک تبدیلی آئی ہے, آپ نے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا. تو کبھی صاحب بھی اس وقت اسی طرح کی کچھ بات کر رہے تھے. تو یہ اب آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو ان کی بات سن لینی چاہیے تھی اس وقت؟ کبھی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. دیکھیے دیر از اے ڈفرنس. جب ود اے لاٹ آف رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ, کبھی صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور کافی علم رکھتے ہیں. میں نے جب کبھی صاحب کے ساتھ یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے بعد بہت ساری فلمز میں کام کیا. اس سے پہلے میں نے اتنا بولڈ کام نہیں کیا تھا. آئی تھنک میرے اس تمام کام کا کریڈٹ بھی کبھی صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں اور اب آپ غلط نہیں ہوتے ہیں, لوگ آپ کو بے پناہ پر بے جا تہمت لگاتے ہیں, اور جب آپ تھوڑے امیچور ہوتے ہیں تب آپ ریبیلیس ہو جاتے ہیں. شاید تب ایسا ہو گیا تھا. اور جہاں تک مولانا طارق جمیل صاحب کی بات ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں گھبرا رہی تھی, کیونکہ کبھی صاحب کے ساتھ, مولانا کبھی صاحب کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن ہوا تھا. میں گھبرا رہی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے آپ نماز نہیں پڑھتی, آپ سر نہیں کور کرتی. لیکن بہت حیرت ہوئی ان سے مل کے مجھے. انہوں نے مجھے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا تمہیں پتہ ہے یو جسٹ لائک مائی ڈاٹر, اور میں 2 سال سے آپ سے ملنا چاہتا تھا. وینا کی لائف میں ایک تبدیلی آئی ہے, اب انہوں نے سر ڈھکنا شروع کر دیا, کہہ رہی فلمیں نہیں کروں گی. تو اس پر کبھی صاحب نے کیا کہا سنیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ جو تبدیلی آئی تھی وہ اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ میں نے اپنی گفتگو میں ان کے لیے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بیٹا عطا کرے. الحمدللہ اس وقت ان کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا کی. تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ اس طرح کی تصاویر اپنے بیٹے کی موجودگی میں دیکھ سکیں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک جملہ تھا جنہوں نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا. اور حقیقت یہی ہے کہ آج میں انہیں پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جملے کی حساسیت اور اس کی معنویت اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے ہیں. اور میں نے اپنے اس پروگرام کے اندر ان کے حسن و جمال کی تعریف کی تھی. آج ان کی ایک بہترین زندگی گزارنے کے حوالے سے دوبارہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ محترمہ وینا ملک صاحبہ, آپ میری طرف سے اور پاکستانی عوام کی طرف سے اور اہل دین کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کریں. جی وینا ملک صاحبہ کیا کہیں گے کبھی صاحب؟ یقیناً شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کبھی صاحب کا. انہوں نے اتنے خوبصورت الفاظ ادا کیے. بہت بہت شکریہ کبھی صاحب. ہم لڑواتے نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں میں پیچ اپ کروا رہا ہوں آج آپ لوگوں کا, تاکہ جو ہے گلے شکوے اگر کچھ ہوں بھی تو وہ دور ہو جائے. لیکن میں نے آپ سے جو سوال کیا نا, یہ میں نے کبھی صاحب سے بھی سوال کیا کہ آپ کو کوئی افسوس ہے اس دن جو آپ نے بہن بھی کہا لیکن اتنے جو ہے گلے شکوے ہوئے, وینا نے آپ کے بارے میں بہت باتیں کی اس دن غصے میں آ کے, تو آپ کو کوئی افسوس ہے اس پہ؟ انہوں نے کیا کہا تھا سنیے ذرا. مجھے اس پروگرام کے حوالے سے اس لیے افسوس نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ گفتگو کی الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کی, بحیثیت ایک اسلام کے ترجمان ہونے کے حوالے سے کی. ہمارے اکابر نے تو پہلے کہا تھا کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. اس وقت بھی میں نے محترمہ کے لیے احترام کے الفاظ استعمال کیے تھے. کہتے ہیں نو ہارڈ فیلنگز. بالکل کوئی ریگریٹس نہیں ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ ان کو لگتا ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے بہت کچھ تبدیل ہو گیا, بہت کچھ اچھا ہو گیا. آپ نے معاف کر دیا ان کو؟ مجھے بھی کوئی ریگریٹس نہیں. بے شک بلا شبہ. اچھا انہوں نے میرے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. اچھا میں نے ویسے یہ جو وینا کی ایک نیچر میں بھی تبدیلی جو آئی ہے, بڑا تحمل آ گیا ان میں نے دیکھا ہے جتنے بھی انٹرویوز میں. یہ آپ نے کچھ کام کیا ہے, کوئی ٹیوننگ کی آپ نے, کوئی فائن ٹیوننگ کی ان کی؟ وہ پہلی سے اچھی تھی لیکن دیر از اے ٹو وے. ون از پرووک
If you're provoking someone, even me, मैं भी कहूँगा, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ. अब I don't know. आप करते हैं ये प्रोवोक करने वाली गलती? हर कोई करता है. देखें, अब ये उन्होंने बात की कि कवि साहब भी थी, ठीक है, एक तरीका होता है भाई एक्सप्लेन करने का. जैसे कवि साहब ने इससे इन दोनों की फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, इस तरह तारिक जमील साहब आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, व्हाट यू डिड, व्हाट एवर यू डिड. इस तरह हमारे इस्लाम, हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कभी भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने प्यार का दर्स दिया. आपने बड़ा नुकसान भी किया है वैसे, आपने असद साहब, आपने कैसे जर्नलिस्ट का नुकसान किया, खासतौर पे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कवर करते हैं. मतलब जब से शादी हुई है ना कोई स्कैंडल है, ना वीना का कोई कंट्रोवर्सी है, तो ये नुकसान की वजह आप हैं. अब स्कैंडल कब तक, मतलब अभी शी इज़ वेरी गुड वाइफ एंड गुड मदर एंड दैट्स इट, एंड शी इज़ अ गुड एंटरटेनर, और सून आप देख लेंगे फिर वो एंटरटेनर आएगी वापस. मैं उससे भी बात करता हूँ, लेकिन मैंने ये पूछा कवि साहब से कि मतलब आपने सिर्फ वीना के हवाले से ये कोई नसीहत की है या कोई और भी एक्ट्रेसेस हैं जिन पे आपने जिनको नसीहत की है, तो उस पर भी उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए जी. मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत दीन के तालिब इल्म होने के हमें वही बात करनी चाहिए जो एक मुसले की बात होती है. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम ख़वातीन का, जैसे मैं मोहतरमा नरगिस साहिबा भी हैं, मोहतरमा मतीरा साहिबा भी हैं, वो हमारी एक ख़ास मोहतरमा भी है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक ख़ास मुनासबत रखती है. इन तमाम ख़वातीन को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं समझता हूँ, खैर की तरफ मुतवज्जह किया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इखलास से, लिल्लाहियत से, एक जज्बे से कोई आलिम दीन खैर की बात करता है, तो मेरी उम्मत के अंदर, मेरी पाकिस्तानी कौम के अंदर, ख़वातीन के अंदर और उमूमी तौर पर कलमा गो मुसलमानों के अंदर ये जोहर मौजूद है कि जब उनकी इस्लाह की जाए, मुस्बत बात की जाए, तो यकीनन वो फ़ौरन उसको कबूल करते हैं. जी, और यहाँ पे मैंने ये जब इनसे सवाल किया था तो मैंने दोनों के हवाले से पूछा था, सिर्फ ख़वातीन का नहीं, कि अगर मर्द हज़रात जिनको भी आप नसीहत करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है कुछ मर्दों को भी मैंने ये बात की है. फिल्म क्यों आपने कहा कि नहीं करेंगी, कमर्शियल फिल्म्स आपने कहा कि नहीं करूँगी, अब तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिश कर रही है और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है. आई थिंक आई एम नॉट फिट फॉर फिल्म्स, क्योंकि जब आप माइंडलेस चीज़ें करते हैं तो आपको खुद के साथ रिग्रेट होता है कि यू आर नॉट, आप इतना इस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते, आपसे कुछ बेहतर की तवक्को है. ये वजह है कि फिल्म्स के बाद मैंने स्विच किया टेलीविज़न की तरफ, फिर टेलीविज़न, इंडिया में टेलीविज़न से फिर मैंने स्विच किया बॉलीवुड की तरफ, ये तमन्ना लेकर कि हो सकता है यहाँ पर कुछ बेहतर फिल्म्स हो. हालांकि मैंने हिंदुस्तान में जितना भी काम किया, मैंने तमाम फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स में काम किया. मैंने बड़े हीरोज़ के साथ, उनकी पोस्टर गर्ल में नहीं बनी कि आगे हीरो की तस्वीर होगी और पीछे मैं 1-2 सॉन्ग्स करूँगी और 4 सीन्स करूँगी. फिर भी मुझे लगा दैट आई एम टू इंटेलिजेंट एंड आई एम टू इंटेलिजेंट का क्या मतलब है, दूसरे सब बेवकूफ़ हैं जो काम कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है. मैंने तकरीबन 2010 में एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तो मेरी डॉक्यूमेंट्री का जो क्रू था वो तमाम की तमाम फॉरेनर और ख़वातीन थी. तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आपके साथ इतने दिन रहने के बाद ऐसा नहीं लगता दैट यू आर मिसफिट इन फिल्म्स? मैंने कहा हाँ, बिकॉज दैट इंटेलिजेंस, दैट जो आपके दिमाग में है, जो आप क्वेश्चंस करते हैं कि ये मैं एक ऐसी स्टोरी क्यों करूं जो कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही है, कि मैं एक लड़की का काम सिर्फ दरख्तों के आसपास भागना और रोमांस करना नहीं होता है, बहुत कुछ और. पाबंदी आपने लगाई है फिल्म ना करने की वैसे? कोई आपने पाबंदी, आपने किधर छूट है कि अगर आपने कोई अच्छी फिल्म करनी करें? जैसे उन्होंने कहा कि शी इज मच इंटेलिजेंट, तो शी नहीं, उन्होंने कहा आई एम टू स्मार्ट टू बी अ पॉलिटिशियन, आई एम टू इंटेलिजेंट टू बी एन फिल्म एक्टर. मतलब बाकी टू स्मार्ट टू बिकम, आई सेड आई एम टू सिंपल टू बिकम अ पॉलिटिशियन. टू सिंपल. या इनका जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का, अगर पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि उसको पता है इसका हस्बैंड जो बड़ा अबिल वतन है, अगर पाकिस्तान के लिए कुछ बन रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ बन रहा है, डेफिनेटली शी विल डू समथिंग गुड, पॉजिटिव किरदार, जो स्पेशली अच्छा किरदार हो, शी विल डू इट. अच्छा, आपने ये भी कहा कि आप टीवी पे बहुत जल्द नजर आएंगी, नए रूप में नजर आएंगी. तो मैंने कभी साहब से कहा कि वीना अगर कोई प्रोग्राम शुरू करती है, किस किस्म का प्रोग्राम होना चाहिए, और अगर आप उनको मधु किया गया आपको कवि साहब, तो फिर आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरा सुन लिए कि उन्होंने क्या कहा. मैं तो बल्कि अपनी तरफ से अपने नौजवान जो मुल्तान में रहते हैं उनकी तरफ से जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए उन्हें दावत देता हूँ कि हमारे दारुल में तशरीफ़ लाएँ, ताकि हम उनके साथ बैठ के मज़ीद दीनी हवाले से गुफ्तगू करें. बमा अपने शोहर के तशरीफ़ लेकर आएँ, ताकि बमा महरम के आएँ. तो मैं उन्हें अपने दारुल के हवाले से दावत देता हूँ. अगर वो अपने किसी प्रोग्राम में मुझे दावत देंगी तो मैं इंशाअल्लाह यकीनन उस ताल्लुक़ को निभाऊँगा
جو ان کا ہمارا ایک تعلق پرانا چلا آ رہا ہے. جی تو آپ بلائیں گی پروگرام میں؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ اب میری زندگی جو ہے وہ مولانا مفتی کبھی صاحب کے آس پاس گھومے گی؟ کتنا میں نے اچھا کام کیا، آپ دونوں کی دوستی کرا دی کہ مطلب ضرور، کیوں نہیں، اگر کوئی اچھا پازیٹیو سبجیکٹ ہوا ہے نا. بالکل، وہ میرے لیے بہت ہی ایک قابل احترام شخصیت ہیں، اور مستقبل میں کبھی بھی ان سے انٹریکشن ہوگا تو مجھے لگتا ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی صاحب ان کی دعوت ملتان جانے کی آپ دونوں قبول کرتے ہیں؟ کبھی وقت ملے، جب بھی وقت ملے. کیوں نہیں، ضرور ضرور ضرور، اور ہم بھی ان کو دعوت مدعو کر سکتے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور اس کے بعد مزید سوالات کریں گے وینا ملک خان اور اسد کھٹک سے. ویلکم بیک ناظرین. وینا ملک خان اور اسد کھٹک، ان کے ہسبینڈ، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ نے کہا فلمز نہیں کریں گی لیکن ٹی وی ضرور کریں گی. بگ باس کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اب نہیں. کیوں؟ آپ تو بڑے فخر سے کہتی تھی میں نے تو اچھا کام کیا، انڈیا جا کے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. کیوں نہیں؟ آپ ایک چیز جو ایک وقت میں بہت اچھی اور بہت شاندار ہوتی ہے، ایک وقت میں دوسرے وقت میں وہی چیز آپ نہیں کرنا مناسب سمجھتے. سو تب بگ باس کی آفر ٹھیک تھی، میں نے کی. اب اگر مجھے بگ باس کی آفر ہوگی تو آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ بی ایبل ٹو بی دی پارٹ آف. میں نے آپ سے پوچھا تھا افسوس ہے کسی چیز پہ، اس پہ افسوس ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ناٹ وائی نو، یا وہاں جو ہوا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیٹ واز جسٹ اے ریالٹی شو. اس کو جس طرح سے جس لائٹ میں دکھایا گیا تھا، اس میں اس کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا. بگ باس ہاؤس جانے کی اجازت ہے؟ مجھے اجازت ہے، میں جا سکتا. آپ جا سکتے ہیں. اب ان کی باری ہے. اچھا، ہم جب کرنٹ افیئرس کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا، میرے کچھ فین بور سے ہوتے ہیں بیچارے، جو کرنٹ افیئر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں سن رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بڑے فینز ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں. میں سنا جن بھی آپ کے بڑے فین ہیں. ریئلی؟ جی. وہ جو ایک ان لوگوں نے پروگرام کیا تھا، وہ ایکچولی لوگوں کو دکھائے بغیر جو ہے وہ یادداشت لوگوں کی اتنی تیز نہیں جتنی آپ کی. ذرا دکھائیے وینا ملک صاحبہ کو جب فون میں ایک جن کی کال آئی تھی. یہ کچھ ٹیلی فون لائن میں PCR، یہ کیسی آواز ہے؟ یہ شاید لگتا ہے کہ ان کو، ہاں، یہ ان کے اوپر کچھ اثر ہو گیا. کون ہو آپ؟ پلیز کوئی دیکھے کیا ہوا اس لڑکی کو؟ یہ کون ہے آپ بتاؤ. Somebody would please check. آپ ہندو ہیں مسلمان ہو، کون ہو؟ جی، جن کی کال آئی. وینا ملک صاحبہ، اب تو سچ بتانا پڑے گا، یہ حقیقت تھی یا ڈرامہ کروایا گیا تھا آپ سے؟ دیکھیے، ابھی تو خیر مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے سن کے، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ تب جب ہم پروگرام کر رہے تھے، میرے ساتھ ایک بہت ہی عالم فاضل شخصیت بیٹھی تھی. جب یہ سب ہو رہا تھا تو لٹرلی مطلب میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ جو میرے ساتھ ایک عالم شخصیت بیٹھی تھی، ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ایسا ہو رہا ہے، تو آبویسلی ان کی وجہ سے میں بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر میں اس پروگرام کا ذکر کرنا ضرور مناسب سمجھتی ہوں. لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی اس پروگرام کے بارے میں کہ وینا کو کرنا چاہیے، کیا اس کو حق ہے، کیا اس کو حق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ ٹو سم ہاؤ that program was the turning point of my personality. اچھا، وہ پروگرام تھا. لیکن coming back to my question، حقیقت تھی یا ڈرامہ تھا؟ بعد میں کیا پتہ چلے اس وقت تو آپ ڈر گئی، بعد میں کیا پتہ چلا یہ کس نے، پروڈیوسر نے ڈرامہ کیا تھا، چینل والوں کی یہ سازش تھی، کیا تھا؟ نہیں، بعد تک بھی مجھے پروگرام ختم ہونے تک، آن ایئر ہونے تک مجھے یہ پتا تھا. آپ آج بھی سمجھتی آپ کو جن نے کال کی تھی پروگرام میں؟ نہیں، مجھے ایسا، وہاں پر جو شخصیت تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ کبھی کبھی لوگ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ اس طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگا بٹ obviously for me جن کال کرتے ہیں، مطلب پروگرام میں اگر کرتے تو میں کبھی لائیو کال نہیں لوں گا. یہ کلپ جو تھی یہ آلریڈی میں دیکھ چکا تھا کسی عربی چینل پہ، کیونکہ میں دبئی میں رہتا ہوں. لیکن جب وہ پروگرام چلا تھا تب مجھے بہت ہنسی آئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ کسی نے شرارت کی تھی، کچھ شرارت ہے، یہ سچ نہیں ہے. ریٹنگ کے لیے اکثر کر رہے ہیں. میں بھی یہی سوچا کہ ریٹنگ کا سین ہو رہا ہے. کرکٹ سے دلچسپی ہے آپ کو؟ یا میں نے کرکٹ کے لیے 2 گانے گائے ہیں ورلڈ کپ کے لیے. لوگ مجھے جانتے نہیں کیونکہ نہیں، وہ ورلڈ کپ کے گانا تو مجھے یاد ہے جب آپ بات کریں، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر ہو جائے. ان خواہشوں کی دھن میں کھلی آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں کچھ سپنے،
اب ہے ہماری باری قوم کی ذمہ داری کاندھوں پہ ہے اپنے چلو کچھ کر لیں اپنے آپ کے لیے ہم ہیں تیار انقلاب کے لیے. محمد آصف صاحب سے آپ کی دوسری رہی تھی ایک زمانے میں اور آپ نے جب ان کے اوپر یہ میچ فکسنگ سکینڈل آیا تھا تو آپ نے آئی سی سی جا کے ان کے خلاف ثبوت بھی دیے تھے کہ ان کے بکیز اور میچ فکسرز کے ساتھ تعلقات تھے. There's no truth in it. There's no truth in it. آپ نے نہیں دیے تھے؟ اچھا میں نے خبر پڑھی تھی, غلط خبر ہے, کوئی تعلقات نہیں تھے ان کے؟ I think a lot has been said and done, and I don't think so. It's ethical to talk about these things in front of my partner, and I don't want to talk. نہیں, میچ فکسنگ کے حوالے سے میں بات کروں, کوئی ایسی وہ نہیں ہے. I think جتنی بھی چیزیں ہوئی تھی ان سب کے اوپر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. صحیح. کرکٹ کھیلنا چاہیے ان کو واپس, آپ کے خیال میں محمد عامر کھیل رہے ہیں, کوئی ٹینٹڈ پلیئر ہو, آپ کے خیال میں ان کو واپس انٹرنیشنل کرکٹ میں آنا چاہیے؟ Who am I to decide? There are people to decide. Let them decide. ٹھیک ہے. ایک اور جو میگزین کنٹروورسی ہوئی تھی اس پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ سو کریں گی میگزین کو اور آپ ان کے خلاف مقدمہ کریں گی. I did sue them. کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ آپ کے حق میں آیا ہے, آپ کے خلاف ہے, چل رہا ہے کیس, پرسو کر رہی ہیں یا چھوڑ دیا آپ نے؟ I did sue them, اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہندوستان میں کوئی بھی لائر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر ایک جو لائر جو تیار ہوئے انہوں نے انیشلی اس کیس کو ٹیک اپ کیا, بٹ ایونچولی انہوں نے ودرا کر دیا یہ کہہ کر کے آپ یہ کیس ہندوستان کی سرزمین پر نہیں جیت سکتی. آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ پاکستانی تھی اس لیے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی وہاں پر؟ ڈیفینیٹلی ایک پاکستانی ایک ہندوستانی سرزمین پر کیسے کوئی کیس جیت سکتا ہے؟ اور ویسے بھی وہ تصویریں 100% مارف تھیں اور ان کو کوئی ریالٹی نہیں تھی, تو ایک جھوٹ کب تک چل سکتا ہے؟ It's gone with the wind. بٹ اس میں اب آپ لیگل بیٹل میں اس وقت آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ آپ جیت سکیں گے وہ لیگل بیٹل قانونی؟ well ہار بھی نہیں سکیں گے. انڈیا سے تعلقات پہ بھی کافی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو جب آپ ایک انٹرٹینر ہوتے ہیں, آپ کا جو جج ہوتے ہیں, آپ کی جو پبلک ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں حقیقت ہیں اور کتنی چیزیں جھوٹ ہیں. اینڈ آئی ہیو بین ویری آؤٹ اسپوکن اینڈ بلنٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. میرے متعلق ماضی میں بہت سارے سازشات جو سازشیں ہیں وہ بھی ہوئیں, لیکن یہ بھی ایک اسی طرح کی کنٹروورسی جو تھی اس کا ایک حصہ. اچھا میں بہت کم, میرے خیال سے آپ پہلی فلم ایکٹریس ہوں گی جن کا میں انٹرویو کر رہا ہوں. یہ ایکٹریسز جو ہے یہ کنٹروورسی خود جنریٹ کرتے ہیں یا ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں ان مائی کیس بہت دفعہ لوگ بہت کچھ کہتے تھے دیٹ وائی وینا از پارٹ آف کنٹروورسیز. آپ یہ دیکھیے کہ اب تو میری شادی ہو گئی, آئی تھنک میرا ایک گواہ بھی ہے. مجھے بالکل بھی لائم لائٹ میں اور نیوز میں رہنا پسند نہیں ہے. میں اکثر ان کو کہتی رہتی ہوں کہ آئی لائک ٹو لیو اے ویری کوائٹ لائف. میرا جو ہے ان کو ہم اکثر دیکھتے ہیں, میرا اتفاق نہیں ہوا ان کو انٹرویو کرنے کا, تو میڈیا ان کے پیچھے بھاگتا ہے یا خود وہ کنٹروورسی جنریٹ کرتی ہیں؟ میرا بھی اتفاق نہیں ہوا ان سے یہ پوچھنے کا. نہیں, آپ کو علم تو ہوگا, آپ ہیں اس انڈسٹری میں. نہیں, honestly I don't follow anyone. میں کسی بھی شخصیت کو فالو نہیں کرتی ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. کبھی ان کی انگلش کے حوالے سے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور اسٹوپڈ حرکت کرتے ہوئے ویڈیو آ جاتی ہے. بٹ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آئی تھنک شی از اے ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی. آئی تھنک آپ بھی ان کی سب چیزیں دیکھ کے انٹرٹین تو ہوتے ہیں. تو وہی میں پوچھا, اگر لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں تو وہ آن پرپز کی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں بس؟ وہ اب آپ ان سے پوچھئے کہ وہ آن پرپز کرتی ہیں یا ان سے ہو جاتی ہیں, بٹ وٹ ایور شی ڈز آئی تھنک آئی لائک اٹ. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2016 میں بھی شادی کر لوں گی, کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟ جو بھی شخص شادی کرنا چاہتا ہے انکلوڈنگ میرا جی, آئی تھنک شادی میرا جی کہتی ہیں ویسے؟ میرا خیال سبھی ان کو میرا جی بلاتے ہیں, اینڈ آف کورس بیکاز شی از مائی کلیگ, تو آف کورس رسپیکٹ میں ان کو دوں گی. کوئی بھی شخص جو شادی کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, ایک بہت ہی خوبصورت نیک کام ہے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. مشورہ کیا دیں گے, مطلب کس طرح کس شخص کے ساتھ شادی کی جائے, کیسا ہونا چاہیے؟ اسد بشیر خٹک جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں, اسد بشیر خٹک تو ایک ہی ہیں اور وہ میرے ہیں, اور وہ دوسرا اور کوئی نہیں ہو سکتا. ان کو جو بہتر مناسب لائف پارٹنر لگتا ہے وہ ان سے کریں شادی. اب آپ مجھ سے کیسے کویسچنز پوچھ رہے ہیں؟ How do I answer this? I have to close the program, اور میں ایک سیریس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اچھا کاز ہے, اسد اور آپ مل کے کر رہے ہیں. سوشل ورک کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, کس قسم کا سوشل کام ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اسد؟ ویل جیسے کہ ہم شادی کے بعد ہم ایمبیسڈر بن گئے تھے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کے. شی از دا ایمبیسڈر فار وومن رائٹس اینڈ چلڈرن رائٹس, اور میں جو ہیومینٹی اینڈ پیس, آئی ایم دا گڈ ول ایمبیسڈر اینڈ ایمبیسڈر لارج.
اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی خواہش ہے, میری بھی خواہش ہے, ہم اپنی امی کے نام, میری امی جو ہے ان کی ساس جو ہے ان کے نام زینت اسلام فاؤنڈیشن, ہم اس کے اب کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تھرو. ایک ہاسپٹل ہمارے ان کے سسرال میں جب یہ گئی تھی تو بہت سی عورتیں ان کے پاس آئی تھی اور ان کو ایشوز تھے کچھ, تو انہوں نے اس ٹائم مجھے بتایا تھا کہ یار ان کو ڈیلیوری کا ایشو ہوتا ہے. وہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے لیکن آپ کچھ پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل پہ تو وہ کام نہیں ہوتا جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں. تو ابھی انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں ایک ہاسپٹل, زینت اسلام میموریل ہاسپٹل. جو پلاننگ ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی کہ کتنے بیڈز, بٹ وی آر پلاننگ. ویسے تو اس ملک میں انسانوں کے حقوق پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, بعد میں پھر عورت کے حقوق آتے ہیں, لیکن چلیں آپ اس پہ کام کر رہی ہیں, ضروری ہے. انسانوں کے حقوق ہی ہے, انسانوں کے حقوق ہی ہے. لیکن انہوں نے بہت گہری بات کی. کیا کرنا چاہیں گے آپ, کیا کرنا چاہیں گے عورتوں کے لیے؟ پروگرام کے ذریعے کریں گی یا این جی او؟ دیکھیے پروگرام کے ذریعے سب سے بڑی انسپریشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جگائیں, کیونکہ کبھی بھی کوئی شخص کسی کی مدد تب تک نہیں کر سکتا جب وہ خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا. ہماری خواتین کو جہاں تک ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اس میں ہماری خواتین کو بہت ساری سپورٹ کی ضرورت ہے, اسپیشلی ان کے سیلف کانفیڈنس, ان کی ایجوکیشن, اور ان کو یہ جاننا پڑے گا کہ دے ہیو ٹو بی دیئر فار دیم سیلف. اس کے بعد آف کورس بینگ اے وومن, obviously اگر میں کچھ آپ کو لگتا ہے آپ انسپائر کر سکتی ہیں ان کو؟ وائی ناٹ, being a woman I think I can inspire women. میں نے آپ سے کچھ لائٹ نوٹ میں بھی سوال کیا اور کچھ آپ سے سخت سوال کرنا ضروری تھے, ورنہ شکایت آتی ہے سیاست دانوں کی طرف سے, ہم سے تو سخت سوال کرتے ہیں, باقی کسی کو بٹھا کے آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ہاں لیکن کیونکہ آپ کو ویسے بھی شکایت ملتی کہ آپ کا شو بڑا ٹھنڈا تھا, مزہ نہیں آیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ٹائم نکالا. ہمارے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.